नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह माइदा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है। आयत नंबर 104 से 108 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम, वइज़ा और जब, क़ीला कहा जाए, क़ाला यक़ूलु क़ौलुन, क़ाला उसने कहा, यक़ूलु वो कहता है, क़ौलुन कहना, उर्दू में भी कौल इस्तेमाल होता है। तो क़ीला मजहूल है, कहा जाए या कहा जाता है, लहुम उनसे। क्या कहा जाता है उनसे? तालऊ आओ, तुम आओ। ता मीन तुम, आलऊ आओ, तालऊ तुम सब आओ, इला तरफ, मा उसकी जो, तरफ उसकी जो, अंज़लल्लाहु उतारा है अल्लाह ने, नाजिल किया है अल्लाह ने। अंज़ला युनजिलु, इंजालुन होता है नाजिल करना, उतारना। उसकी तरफ आओ। व इलर रसूली, और रसूल की तरफ। वा और इला तरफ रसूल, और रसूल की तरफ, अल्लाह और रसूल की तरफ आओ। आलू तो वो कहते हैं, हस्बुना काफी है हमें। वो जो हम एक पढ़ते भी होते हैं ना आयत, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उसका मतलब ये होता है काफी है हमें अल्लाह। हस्बुनल्लाह काफी है हमें अल्लाह। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? हस्बुना काफी है हमें, माँ जो, वजदना पाया हमने। वजदा यजिदु पाना, वजूद का लफ्ज भी इसी से होता है, मौजूद भी इसी से होता है, जो कुछ मौजूद हुआ है, जो कुछ पाया है। ना हमने, वजदना पाया हमने, अलैहि उस पर, आबाअना अपने अबाओ अजदाद को, अपने बाप दादा को, हमें वही काफी है। जब उन्हें कहा जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हस्बुना हमारे लिए तो बस काफी है वही जो पाया हमने अपने अबाओ अजदाद को। फरमाया अवलौ काना, और क्या अगरचे हों, आबाउहुम उनके अबाओ अजदाद, ला यालमूना ना वो जानते, ला ना, यालमूना वो जानते। जैसे कल मैंने बताया था कि मुजारे से पहले या का मतलब होता है वो। ला यालमूना ना वो जानते, शैयन कुछ भी, वला यहतदून और ना वो राह रास्त पर हों, और ना वो हदायत पर हों। अगरचे उनके माँ बाप ना कुछ जानते हों, ना वो सीधे रास्ते पे हों, तो क्या फिर भी वो यही कहेंगे कि हस्बुना हमें वही काफी है जो पाया हमने अपने आबाओ अजदाद को जिस पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम तुम पर है। अब यहाँ से जरा ध्यान से गौर से सुनना है। अलैकुम का मतलब जो होता है तो वही, लेकिन यहाँ मफहूम कुछ और है। अलैकुम अंफुसकुम तुम पर हैं तुम्हारे नफ्स। मतलब इसका मफहूम क्या है? अनफुस नफ्सुन की जमा है, नफ्स जान को कहते हैं। तुम्हारे जिम्मे हैं तुम्हारे अपने नफ्स, यानी तुम पर जिम्मेदारी है तुम्हारे अपने नफ्सों की। तुम्हें फिक्र करनी चाहिए सिर्फ अपने नफ्सों की, ये इसका मतलब है। अलैकुम अंफुसकुम, बस तुम अपने जानों की फिक्र करो, तुम अपने जिम्मेदारी समझो अपने आप की। अलैकुम अंफुसकुम, ला यजुर्रुकुम नहीं नुकसान पहुंचाएगा तुम्हें, नहीं तकलीफ देगा तुम्हें। जर्रा यजुर्रु, जर्रुन क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, जरर पहुंचाना। नहीं नुकसान पहुंचाएगा कुम तुम्हें, मन वो जो, जल्ला भटक गया, गुमराह हो गया।
ضلالت کا لفظ جو ہوتا ہے نا اردو میں، اس کا مطلب بھی گمراہی ہوتا ہے. من ضلع جو گمراہ ہو جائے، جو بھٹک جائے، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کا رستہ دکھا. تو ضلع یا ذلو ہوتا ہے گمراہ ہو جانا. من ضلع جو بھٹک گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو، جب تم خود رستے پہ ہو، ہدایت پہ ہو. اذا جب، اہتدیتم تم کا مطلب تم ہی، اہتدی ہدایت پر ہو. من ضلع وہ تمہیں کوئی، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. رجع یرجع ہوتا ہے، رجوع کرنا بھی اسی سے ہوتا ہے، لوٹنا. جو رجوع کرتا ہے وہ بھی لوٹ کے آتا ہے نا، کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف لوٹو. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. جمیعاً سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُكُم پھر وہ بتا دے گا تمہیں. فامن پھر یا پس یا تو. فا جب ہوتا ہے تین معنی ترجمہ ہم تین طرح سے آپ کو اس کا ملے گا. کہیں لکھا ہوگا پھر، کہیں پس، کہیں تو، مطلب تو بس ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ خبر دے گا تمہیں، وہ بتا دے گا تمہیں. یا کا مطلب وہ، فا کا مطلب پھر. آگے کیا رہ گیا؟ نبّأ، نبّأ یُنبّئ خبر دینا. نباؤن خبر کو کہتے ہیں. 30ویں پارے میں نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ٹی وی پہ خبریں بھی لگتی ہوتی تھیں، لکھا ہوتا تھا الانباء، خبریں، جیسے لوگ الانباء ہی پڑھتے تھے، الانباء. تو یہ نباؤن جو ہوتا ہے خبر کو، اب میرا خیال ہے نہیں بھولے گا. تو فَيُنَبِّئُكُم تو وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو، کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. اب تعلمون اور تعملون اتنے ملتے جلتے لفظ ہیں کہ اگر ہم ان کا روٹ ورڈز کو نہ دیکھیں، غور نہ کریں تو شاید الٹا ہی پڑ جائیں اور مطلب ہی سمجھ نہ آئے. بس مطلب سمجھنے کے لیے تا سے، تو تا کا مطلب ہو گیا تم. آگے رہ گیا روٹ، وہ کیا؟ عین میم لام، عمل. عمل ہوتا ہے کرنا. اونا ساؤنڈ جو ہے اون، وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. تعملون تم کرتے. کن تم تھے تم، تعملون تم کرتے. اور اگر ہوتا تعلمون تو پھر اس کے اندر عین لام میم ہوتا. تعلمون اگر پھر عین کے بعد لام پہلے آ جاتا، میم بعد میں آتا، تو وہ اس کا روٹ ہو جاتا عین لام میم، جو علم ہوتا ہے. پھر اس کا ترجمہ ہوتا جو تھے تم جانتے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے باریک سا نقطہ اگر جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بلیک کلر سے لکھا ہوتا ہے نا، یہ اصل بنیادی لفظ ہوتا ہے، روٹ ہوتا ہے. کن تم تعملون جو تھے تم کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، شہادتو گواہی، یعنی گواہی کا جو اصول ہے، بینکم تمہارے درمیان یہ ہے. شہادت بینکم تمہارے درمیان گواہی، اذا جب حاضرہ حاضر ہونے لگے، آنے لگے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو. واحد ایک کو کہتے ہیں نا، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، اللہ کو بھی احد کہا جاتا ہے، ایک اکیلا. احدکم تم میں سے کسی ایک کو کیا آنے لگے؟ الموت موت. جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو گواہی کا اصول کیا ہے؟ وصیت کا کیا اصول ہے؟ ہین الوصیت، وصیت کے وقت. ظاہر ہے جو موت کا قریب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ وصیت کا وقت ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے گواہ بنا لینے چاہیے. اب یہ لفظ گواہی کا اصول یہ ہے کہ جب حضر احدکم الموت آنے لگے کسی ایک کو تم میں سے موت، ہین الوصیتی وصیت کے وقت، اب وہ کیا کرے؟ گواہ بنا لے. اب گواہ بنا لے کہ یہاں پہ عربی نہیں ہے، یہ بس بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ گواہ بنا لے، یا ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا کرے؟ اسنانی، دو مرد. میں نے جب آپ کو گنتی اس دن بتائی تھی، واحد ایک، اسنان دو.
تو اسنان کا مطلب ہوتا ہے دو. اسنانی دو مردوں کو، یعنی یہ مذکر کا صیغہ ہے. کون سے دو مرد؟ زوا والے، عدل عدل، عدل والے. زو ہوتا ہے زو عدل، عدل والا. آگے الف بتا رہا ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے. زوا عدل، دو عدل والے. تو وہ دو عدل والے مردوں کو گواہ بنا لے. من کو تم میں سے. تم میں سے کا مطلب ہے کہ وہ تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں. او یا آخرانی، دوسرے ہوں. اگر مسلمان نہ مل سکے، آخرانی، آخر ہوتا ہے نا دوسرا. آنی جیسے پیچھے تھا یہ اس نانی دو کے لیے، تو یہاں بھی آخرانی، دوسرے دو ہوں. من غیرکم، تمہارے علاوہ. من سے غیری سوا کم، تمہارے علاوہ. غیر کا مطلب علاوہ ہوتا ہے نا، نہ ہوتا ہے، یعنی جو نہ ہوں، تم میں سے نہ ہوں، جو تمہارے علاوہ ہوں، غیر مسلموں میں سے ہوں. اگر مسلمان نہ ملیں تو ان کو گواہ بنا لے. ان انتم، یہ کب کی بات ہے؟ اگر ہو تم. ان اگر، ان ہو تم ضرب تم سفر کر رہے. زاربا یضربو کے دو تین معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زاربا، ایک مطلب ہوتا ہے مارنا، ضرب لگانا. ایک زاربا کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، کوئی بات بیان کی جا رہی ہو، اسے بھی زاربا کہا جاتا ہے. ایک یہاں پہ جو مطلب ہے وہ ہے چلنا. اگر ہو تم چلنے والے، سفر کرنے والے. ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر پر نکلے ہوئے، فی الارض زمین میں، فاصابتکم تو پہنچے تمہیں، فا تو اصابہ یصیبو پہنچنا، مصیبت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. اصابت پہنچے، کم تم کو، مصیبت مصیبت، الموتی موت کی. اگر تم کہیں سفر پہ ہو، اکیلے ہو، تمہیں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی تکلیف اچانک آ گئی جس سے تمہیں لگا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے، اور اب تمہیں کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ، جو کوئی تمہاری نظر میں تمہیں لگے کہ یہ کوئی عدل والے اچھے انسان ہیں، تو ان کو دو بندوں کو گواہ بنا لو، اور اپنی کوئی چیزیں اگر ان کے سپرد کرنی ہے تو وہ کر دو. اب آگے چل کے کیا ہے، اگر اب یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی، یہاں پہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ پچھلی بات ختم ہو گئی. اب اگلی بات آگے تک جائے گی. اب اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں. تحبسونہما، حبس، حبس بجا کا لفظ سنا ہو نا، حبس بجا میں رکھنا، حبس میں رکھنا، روکنا. تحبسو تم روک لو. تحبسونا ہے اصل میں، جیسے تعلمونا تعملونا تھا نا، ایسے ہی ہے تحبسونا، تم روک لو. ہما ان دونوں کو، دو عدل والے جو ہے نا، ان دونوں کو تم روک لو. من بعد الصلاتی، نماز کے بعد. یہاں پہ صرف نماز کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نماز عصر کے بعد. نماز کے بعد ان کو روک لو مسجد کے اندر، وہ جو جنہوں نے اس وقت وہ گواہ ہیں موت کے وقت جو موجود تھے. فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں. آنی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ دو کے لیے ہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ بھی یقسمانی جیسے آخرانی تھا. فیقسمانی، فا کو الگ کرنے پس یا کا مطلب وہ، آگے تو کاف سین میم قسم رہ جاتا ہے. آنی ساؤنڈ جو ہے وہ جمع کے لیے، دو کے لیے. فیقسمانی، پس وہ دونوں قسمیں کھائیں. باللہ، اللہ کی. اب یہ کیوں ایسی نوبت آئے گی انہیں مسجد میں روکنا اور ان سے قسمیں لینا؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو. ارتبتم، ارتب شک ہو تمہیں. شروع میں پڑھا تھا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو. لا، اچھا وہ جب قسم کھائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لا نشتری، نہیں ہم بدلے میں لیں گے. نون مین ہم، اشترا یشتری خریدنا، بدلے میں لینا. مشتری بھی کہتے ہیں نا، مشتری ہوشیار باش، خریدنے والا ہوشیار رہے. تو اشترا خرید و فروخت دونوں کے لیے ہی آتا ہے.
تو وہ کیا کہیں گے قسم کھاتے ہوئے؟ لا نشتری، نہیں ہم خریدیں گے، بھی، اس کے بدلے، یعنی اس قسم کے بدلے ہم کوئی بدلے میں کچھ نہیں لیں گے، ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے جھوٹی قسم کھا کے۔ لا نشتری، نہیں ہم بدلے میں لیں گے، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس قسم کے، سامانن، کوئی قیمت۔ ہم یہ قسم جو کھا رہے ہیں، ہم جھوٹی قسم کھا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم نہیں، وہ قسم یہ کھائیں گے کہ ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ولو کا آنا، اور اگرچہ ہوں، وہ ہوں، ذا قربا، رشتہ دار ہی، یعنی کسی قریبی رشتہ دار کو فائدہ دلانے کے لیے ہم یہاں کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے، وہ یہ کہیں گے۔ ولا نقتم، اور دوسری بات وہ کیا کہیں گے مسجد میں بیٹھ کے نماز عصر کے بعد قسم کھا کر، کہیں گے ولا نقتم، اور نہیں ہم چھپائیں گے۔ پیچھے پڑا تھا نا یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، یہاں نقتمون ہم، اور کتمان تو چھپانا ہوتا ہے، جیسے کتمان نعمت اردو میں آتا ہے، نعمت کو چھپانا۔ ولا نقتم، اور نہیں ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو۔ دیکھیں، اس گواہی کو اللہ کی گواہی کہا گیا ہے، ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، یہ وہ قسم کھائیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، انا، بے شک ہم، ایک ہوتا ہے انا صرف گول نون لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ اب انا کے بعد جب نون الف نا الگ سے بھی آئے تو وہ بندے اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ انا ہی پڑھا جائے گا۔ انا لکھ کے آگے نون الف نا بھی لکھیں، اس پہ بھی شد ڈالیں، تو دو نون ان اور نا ملا کے جب پڑھیں گے تو وہ ان نا ہوگا، تو مطلب اس کا پھر نون کا میننگ اس کے اندر آ جاتا ہے، بے شک ہم۔ صرف انا لکھا ہو تو بے شک، جیسے میں نے کل بتایا تھا انا بے شک، انا اگر جملے کے درمیان میں ہو تو بھی بے شک، لیکن ان نا کے ساتھ جب الف آ جائے تو بے شک ہم، یعنی اگر ہم نے گواہی چھپائی تو بے شک ہم، اذن تب، لامن الآثمین، البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ لام تاکید کا ہے، من سے، آسم گناہ گار کو کہتے ہیں، آسم سا کے ساتھ، آسمین جمع کے لیے ہے، گناہ گاروں میں سے، لامن الآثمین، ضرور ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یا البتہ ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے اگر ہم نے گواہی کو چھپایا تو۔ فَإِن، پھر اگر، اب دیکھیں ان بار بار آ رہا ہے، فا، پس اگر، یا پھر اگر، اسیرا، اطلاع ملی، اب یہ نیا لفظ ہے، یہ آپ نے ابھی 6-7 پاروں میں اب تک نہیں پڑھا، بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لفظ آپ نے نہیں پڑھا، اس کو بس یاد کر لیں، کہیں الگ سے لکھ لیں، 2-4 دفعہ دہرا لیں۔ فَإِنْ أُثِرَ، پھر اگر اطلاع پائی جائے، عَلَىٰ، اس پر، انا، کہ بے شک، ہما، ان دونوں نے، یا وہ دونوں، وہ گواہی دینے والے، استحقا، دونوں مستحق ہوئے ہیں، الف دونوں کے لیے ہے، استحقا، وہ دونوں مستحق ہوئے، اگر یہ اطلاع ملی کہ یہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اسمن گناہ کے، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر فآخرانی، تو دوسرے دو کھڑے ہوں گے، فآخرانی، پس دوسرے، یقومانی، کھڑے ہوں گے، قاما یقوم، کھڑے ہونا، قیام بھی اسی سے ہوتا ہے، قائم بھی اسی سے ہوتا ہے، یقومانی، یا وہ کھڑے ہوں گے دونوں، وہ کون ہوں گے؟ یہ میت کے رشتہ دار جن کو شک پڑ گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یا ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، ان دونوں کے مقام پر، اب دوسروں کی باری ہے، وہ دونوں کھڑے ہوں گے، وہ من الذین، ان لوگوں میں سے جو، استحقا، کہ حق ثابت ہوا ہے، علیہم، ان کے خلاف، جن کے خلاف حق ثابت ہوا ہے ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، کون؟ الاولیاء، اولیاء، اولیانی، دونوں قریبی، میت کے قریبی، اولا جو ہوتا ہے نا قریب ترین کو کہتے ہیں اولا یان، یہاں پہ آن کا بڑا تکرار ہے، یان، آن،
چونکہ وہ دو کی بات ہو رہی ہے اور یہ دو کے لیے مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے دو کا، تو اس لیے آن بار بار آ رہا ہے. اولیان دونوں قریبی ہوں گے وہ، فیقسمانی پھر آن آ گیا، تو وہ دونوں قسمیں کھائیں گے. اب دوبارہ قسم ہوگی باللہ اللہ کی. اب وہ دونوں قسم کھا کے کیا کہیں گے؟ لشہادتنا البتہ ہماری گواہی، لا تاکید والا یقیناً، شہادت شہادت نا ہماری، وہ قسم کھا کے کہیں گے یقیناً ہماری گواہی احق زیادہ سچی ہے، من شہادتی شہادت سے، ہما ان دونوں کی گواہی سے ہم دونوں کی گواہی زیادہ سچی ہے. احق اسم تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، زیادہ سچا، جیسے اکبر زیادہ بڑا، اعظم زیادہ بڑا، اسلم زیادہ سلامتی والا، تو احق زیادہ سچا، تو زیادہ سچی ہے ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے. وما تدینا اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی، اے تدا یا تدی یہ بار بار آ رہا ہے، یا تدون بھی آپ نے پڑھا ظلم تعدی کے لیے. وما تدینا اور نہیں ہم نے زیادتی کی، نہ ہم نے، انا یعنی اگر ہم نے ایسا کیا ہوگا، انا بے شک ہم، اذن تب، پیچھے بھی یہ آپ نے پڑھا، لامن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. پیچھے تھا اذن لامن العاصمین ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے انہوں نے کہا، تو اگر پتہ چلا وہ واقعی گناہگاروں میں سے ہو گئے ہیں، انہوں نے جھوٹ بول دیا ہے، تو پھر جو میت کے رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہوں گے، وہ پھر اسی طرح سے قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہم نے ہماری بات ہم نے کوئی زیادتی کی تو پھر ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے. دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قریب کی چیز ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے وہ دور کی چیز ہے. تو ادنا زیادہ قریب ہے، ان یہ کہ یا تو وہ سب لائیں، بشہادتی گواہی، علی وجہہا اس کے صحیح رخ پر، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ٹھیک ہے، اور وجہہا اس کے صحیح چہرے پر یعنی اس کے صحیح رخ پر. یہ قسمیں کیوں لٹائی جائیں گی؟ تاکہ صحیح گواہی دیں. او یا یخافو وہ ڈریں، ان تردہ کہ رد کر دی جائیں گی، لوٹا دی جائیں گی، کیا؟ ایمان قسمیں. پہلے بھی آپ کو یہ لفظ تو پڑھ چکے ہیں نا ہم، ایمان ایمان اور ایمان کا فرق، کہ قسمیں لوٹا دی جائیں گی، قسمیں رد کر دی جائیں گی، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد. وہ پھر ڈریں گے، جھوٹی قسم کھائیں گے نہیں، کیونکہ پتہ ہوگا کہ بعد میں ہماری قسمیں رد کر کے دوسری قسمیں دوسرے لوگ اٹھ کے قسم کھائیں گے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو. یعنی زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا. چلیں جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جو نازل فرمایا ہے ان کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا. جیسے وہ علامہ اقبال نے بھی نہ کہا ہے نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یعنی نئی چیز کو دیکھ کے، نہیں ہمارے ماں باپ تو یہ نہیں کرتے تھے، ہمارے باپ دادا تو یہ نہیں کرتے تھے، ہم نے تو ایسے ہی دیکھا ہے سب کو کرتے ہوئے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف آؤ، کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے بس وہی ٹھیک تھا. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو لوگوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، اور وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، عدل والے ہوں، دیندار ہوں، مطلب جھوٹی گواہی دینے والے نہ ہوں.
خواہ وہ تم میں سے ہوں یعنی مسلمانوں میں سے، یا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قریبی آپ کے خاندان کے قبیلے کے لوگ ہوں، اور بعض کے نزدیک اس سے مسلمان ہیں، تو یا غیر لوگوں میں سے ہوں۔ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو، اس وقت کی بات ہے، انتم ضربتم فی الارض، اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے اور تم سفر پہ ہو، انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں پہنچے مصیبت موت کی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں شبہ ہو تو ان دونوں کو، جو دو عدل والے تھے، جو دو گواہ تھے، ان کو نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، یعنی ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ وہ دونوں قسمیں کھائیں گے، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، اور یہ کب ہوگا؟ اگر تمہیں اس پہ شک ہو کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہم بدلے میں لیں گے اس قسم کے کوئی قیمت، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی رشتہ دار بھی ہے تو بھی ہم اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں ہم چھپائیں گے گواہی کو۔ بات یہ ہے کہ حالت سفر میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں گواہ جو ہیں وہ غیر قوم سے بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوں۔ اب ان دونوں کو روک لو مسجد میں، کس لیے؟ کہ اگر تمہیں شک ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہیں غلطی کی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص جو تھا وہ اس طرح سفر میں کہیں تھا، اس کو تکلیف ایسی ہوئی، اسے لگا کہ میں اب بچوں گا نہیں، تو اس نے کچھ سامان دے دیا لوگوں کو، گواہ بنا لیا، یا جس طرح بھی انہوں نے لکھ کے کہا کہ یہ میرے گھر والوں تک پہنچا دیں۔ جب وہ ان کے گھر والوں تک وہ پہنچا سامان، آ کے انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ تو فوت ہو گیا، اب یہ چیزیں اس نے دی ہیں، تو گھر والوں نے بعد میں جب سامان دیکھا تو اس میں سے ایک پرچہ نکلا جس کے اوپر جتنی چیزیں انہوں نے دی تھی اس نے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ایک چاندی کا پیالہ مسنگ تھا، اور جب اس سے کہا کہ اس میں ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا، اس نے کہا نہیں اس میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک باتیں جو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں قرآن میں کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی سچویشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی، وہ دونوں قسمیں کھائیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا، ہم کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن العاصمین، تو اس وقت ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ کمایا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اب اور دو گواہ جو ہیں وہ لیے جائیں گے، ان کی جگہ پہ وہ کھڑے ہوں گے ان لوگوں میں سے جن کی حق تلفی کی ہے، اور اب وہ دو کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ لوگ ہمارا حق تلف کر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کے اندر خیانت کی ہے، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ سچی ہے ان دونوں کی گواہی سے، اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار کیوں اللہ نے رکھا؟ کہ اس سے لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، صحیح صحیح گواہی دیں گے، یا کم از کم انہیں یہ خوف ہوگا کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی، پھر اگر دوسرا فریق بھی قسم کھا گیا تو ہمارا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا وہ کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ تو ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ ہم نے تو خیر ابھی پڑھا تو نہیں ہے، سورہ نور میں انشاءاللہ ہم جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ بھی اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، تو اس شخص کی ایک شخص کی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی۔ لیکن پھر اللہ نے
اس کو اتنا اختیار نہیں دے دیا کہ اس طرح تو ہر آدمی اٹھ کے کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اور اس کی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہو جائے اور وہ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس کا جواب بتایا ہے کہ اگر بیوی بھی اس کے جواب میں 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یہ مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے, اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر اس کا الزام سچا ہوا, میں جھوٹی ہوئی, تو شوہر کی گواہی ختم ہو جائے گی. اس طرح دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے معاملے کو متوازن کیا, وہاں پہ بھی سورہ نور والے معاملے میں بھی اور یہاں پہ بھی, کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی دینے کی جرت نہ کر سکے. اور اس سے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں گواہ بھی بنا لینے چاہیے, باتوں کو لکھ بھی لینا چاہیے. تو اب ان آیات کی تلاوت پر سنتے ہیں. تھوڑی سی اگر مشکل آیات لگیں تو ان کو رمضان بھی ہے, بار بار دہرائیں, 10 دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. کوئی اگر مشکل لگا تو انشاءاللہ پھر مجھے بتائیے گا, پھر میں کل آپ کو دوبارہ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہاں جی, ایک آیت میرا خیال ہے سکپ ہو گئی تھی. اے ایمان والو, 105 جو آیت ہے, اے ایمان والو علیکم انفسکم, تم اپنی جانوں کی فکر کرو. تم راہ راست پر چل رہے ہو تو تم اپنی فکر کرو. جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے, پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے. اس سے ایک غلط مطلب بھی بعض اوقات لوگ لیتے ہیں, اور صحابہ کے دور میں بھی صحابہ کو بھی اس کا یہی مطلب سمجھ آیا تھا کہ بس ہمیں اپنی جانوں کی فکر کرنی ہے. اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کی نفی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, لوگ غلط کر رہے ہیں تو کرتے رہے, ہمیں اس سے کیا. اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم ہدایت پہ ہو تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر کوئی شخص ہدایت سے پھر گیا ہے. تو اس لیے ہم اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جب صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے آ کے خطبہ دیا
اور انہوں نے فرمایا لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو. میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا. اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے نہ رکیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو. تو اب یہ اس سے بالکل مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جو لوگ دوسروں کو یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اپنی فکر کرو، دوسروں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.